बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्रोग्राम बार बार जो बदलता है, उसके पीछे वजह क्या है? क्या वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से खौफजदा हैं या कोई और कहानी है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, वो शहबाज स्पीड के हवाले से जो मशहूर थे, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो ख़ास तौर पर उनके लिए ये कहा जाता था, और इवन जरदारी साहब ने भी उनकी तारीफ़ की शहबाज स्पीड का जिक्र करके। तो अब कुछ नया हो रहा है, स्पीड में कोई उनको भी काट गया, उनसे भी आगे निकल गया। वो कौन है, वो क्या स्पीड है और वो क्या कहानी है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ज़रूरी है इमरान खान साहब का बात करना। उन्होंने वीलॉग नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में ख़बर यह है कि उनकी परेशानियां तो बहुत चलती रहती है। मैंने रात वाले वीलॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, और अगले 3 दिन पीर, मंगल और बुध मुसलसल उनकी पेशियां, और बड़े अहम केसेस हैं जिनमें उनकी पेशियां हैं। और लेकिन असल मसला कुछ और बन गया है कि वो जो पेशियों में भी उन्हें जो प्रोटेक्शन मिल रही है मोक्कलों की, और वो फट्टे लगा के और वो काली बाल्टी सर के ऊपर चढ़ाकर, वो सारी चीज़ें जो उनकी मुर्शद बुशरा बीबी की तरफ से उनसे मिल रही थी, उन्हें मिल रही थी, तो बुशरा बीबी पर ही उनका एतमाद ख़त्म हो गया है। खबरें ये आ रही हैं कि जैसे उनके बाकी दोस्त उनको छोड़कर चले गए हैं और उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। परवेज़ खटक साहब थे, आज़म खान साहब हैं, इस तरह के और भी लोगों ने बात किया। लेकिन ये 2 बड़े अहम लोग हैं जो कि करीबी तस्वर होते थे, और उनके बयानात या उनके इल्ज़ामात जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उनको वेटेज दी जा रही है। तो अब खबर ये आ रही है कि उनके एक करीबी वकील ने, एक अहम वकील ने उन्हें मशवरा दिया है कि हुजूर नज़र रखें, कोई बहुत करीबी आपको छोड़कर आपके खिलाफ ना हो जाए, कोई बयान शान ही ना दे दे, कोई वादा माफ गवाह ही ना बन जाए। और उनका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है। और इमरान खान साहब भी जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक बुशरा बीबी से थोड़े से अब वो मशकूक हो गए हैं। उन्हें ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, उनको एतमाद नहीं रहा। और उसकी एक वजह जो समझ आ रही है या जो कोट हो रही है वो ये है कि उनकी बुशरा बीबी की वालदा बीमार है, काफ़ी देर से बीमार है, और वो अक्सर उनकी अयादत के लिए या उनसे मिलने के लिए उधर आ जाती हैं, लाहौर में उनके घर चली जाती हैं। तो अब जबकि वो जाना चाह रही हैं, तो इमरान खान साहब की तरफ से मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही जाने की, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इकट्ठे जाएंगे। जिस तरह वैसे तो ये इसका कोई और पहलू भी हो सकता है, उनकी मोहब्बत हो सकती है, अकीदत हो सकती है इमरान खान साहब की, वो सोचे नहीं मैं भी साथ जाऊंगा, हाल पूछना है। लेकिन और जैसे बुशरा बीबी अकेले नहीं जाती कोर्ट में, वो कहती है नहीं मैं तो अपने शौहर के बगैर नहीं आऊँगी। मतलब वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कानून में ऐसी प्रोविज़न तमाम ख़वातीन के लिए है कि वो अगर कहीं भी पेशी के लिए आना चाहें तो उन्हें इस बात की इजाज़त मिले कि वो अपने शौहर के साथ आएंगे और उनके बगैर नहीं आ सकती? मतलब मेरे ख्याल में अगर ये अच्छी बात है, और यकीनन ये अच्छी बात होगी, तो ऐसी फिर इस अच्छी बात की इजाज़त सबको होनी चाहिए। बहरहाल बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब उन्हें अकेले अपनी वालदा के घर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। हाय, वो क्या कहते हैं ना, बात कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँच गई। मुर्शद और वो ताबीज़ और हुकूमत दिलाना और बचाना और हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाली तहरीकों को रोकना और बड़ी बड़ी खबरें देना। वो खैर उसमें फैज़ हमीद नेटवर्क भी शामिल था। मोक्कल अकेले नहीं थे, असल मोक्कल वो थे, वो फिर निकल गए बीच में से, तो चीज़ें वो धड़ाम से नीचे गिरनी शुरू हो गई। एक दफ़ा नहीं, खैर बहुत दफ़ा गिर गई। वो 9 अप्रैल गुज़श्ता साल वाला काउंट करे तो वो, और उसके बाद भी सारी चीज़ें। तो अब ये हालात हैं कि इमरान खान साहब को उन पर ही ट्रस्ट नहीं रहा। लेकिन ट्रस्ट तो किसी को भी किसी पर नहीं है। नवाज शरीफ साहब को भी ट्रस्ट नहीं है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। उन्हें किस पर ट्रस्ट नहीं है? पहले तो जब वो अपोजिशन, वो तो अपोजिशन में ही रहे हैं खैर इतनी देर इमरान खान साहब के आने के बाद, जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो बड़ा बराह रास्त नाम लेते थे फैज़ हमीद साहब का, जनरल बाजवा साहब का, कि इन लोगों ने साजिश की है। अच्छा, अब किस्मत का वो खेल देखें कि वही बाजवा साहब जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिश कर चुके थे, और नवाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ शोर मचाते थे, और फिर वो नवाज शरीफ को हटा कर साजिश करके जिस इमरान खान को लाए थे, वही इमरान खान साहब अब शोर मचाते हैं कि बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। वो साइफ़र भी उन पर डाल देते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। साइफ़र भी अजीब मजाक है उनका। ताज़ा तरीन भी जो वीलॉग उन्होंने किया है उसमें उन्होंने कहा
کہ وہ جو سائفر تھا انہوں نے لکھا کس کے لیے تھا؟ وہ تو باجوہ صاحب کے لیے لکھا تھا، باجوہ صاحب کو پیغام پہنچا رہے تھے. یعنی امریکہ کے پاس باجوہ صاحب کو پیغام پہنچانے کا صرف ایک راستہ تھا کہ ان کا سفیر جا کر ہمارے سفیر سے ملتا، انہیں کچھ باتیں بتاتا. وہ سفیر، ہمارا پاکستانی سفیر، اس کا ایک سائفر بنا کے وزارت خارجہ کو پاکستان کی وہاں بھجواتا، اور وہ وزارت اس کی کاپیز کر کے آرمی چیف کو، صدر پاکستان کو اور عمران خان کو بھجواتی. اور اس میں میسج صرف وہ باجوہ صاحب کے لیے تھا، لیکن وہ سب کو کاپیاں آنی تھی. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا پیغام پہنچانے کا. امریکہ والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیغام وہ باجوہ صاحب تک تو پہنچ جائے گا، لیکن عمران خان صاحب تک بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. خیر، باجوہ صاحب نے یہ سارا کچھ کیا اور عمران خان صاحب نے کیا. ہم تو بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی، کہ نواز شریف صاحب کو کس سے ڈر ہے؟ کیا وہ جنرل عاصم منیر سے ڈرتے ہیں واپس آنے سے؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کویشچن تو بنتا ہے نا. الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، حکومت کو بھی 14-15 مہینے گزر گئے ہیں، بلکہ اب تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں. جا رہی ہے حکومت 6 اگست کو، 8 اگست کو، 12 اگست کو، جب بھی جائے گی. چلی تو جانی ہے 12 اگست تک. تو اب کس سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی سے ڈر لگتا ہے، کسی ڈی جی سی سے ڈر لگتا ہے، کس سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. انہیں عدلیہ سے ڈر لگتا ہے، جو ان کے لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے کل بیان دیا تھا پرسوں کہ جی وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. اس کے علاوہ بھی ان کے لوگ بیانات دیتے ہیں کہ وہ 16 ستمبر کے بعد آئیں گے، 16 ستمبر کے بعد فیصلہ کریں گے. یعنی جب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب، جب وہ رخصت ہو جائیں گے، اپنی میعاد پوری کر کے، اپنی مدت پوری کر کے بطور چیف جسٹس یہاں سے اپنے عہدے سے چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، تو پھر نواز شریف صاحب پاکستان آنے کا سوچیں گے. اصل میں اگر تو ایک شخص کی حد تک ہو، عمر عطا بندیال صاحب کی حد تک، تو مے بی وہ کوئی گارنٹی لے کر، کوئی بات چیت کر کے، کوئی نیگوشیٹ کر کے، اگرچہ ان پر بھی اب لوگوں کو یہ جو ڈیل کرنے والے نا حکومتی سائڈ پہ، ان کو ٹرسٹ نہیں رہا. لیکن بہرحال چلیں، اس پر تو بات ہو سکتی تھی. نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں اس نظام سے، اس سسٹم سے. جوڈیشری کا یہ جو سسٹم ہے 130/139، یہ اب نہیں، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا. نمبرز تو ان کی گراوٹ اور جو ان کی پستی ہے ہمارے نظام کی، اور ناکامیاں اور خرابیاں ہمارے عدالتی اور انصاف کے نظام کی، وہ شروع سے چلی آ رہی ہیں. ہم بڑے بڑے فیصلے بھی دیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی، ہر چیز میں. مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر فیض حمید صاحب کے دور میں ان کا جو پروجیکٹ تھا، جس طرح سے انسٹال کیا گیا، جس طرح سے عمران خان صاحب کے چاہنے والے اس میں انڈکٹ کیے گئے، شامل کیے گئے، اور پھر ان کی فردر برین واشنگ کی گئی، وہ ایک انوکھا واقعہ تھا. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ڈاکٹرز تھے، وہ 2018 سے پہلے جب دوائی کا نسخہ لکھتے تھے، تو دوائی جو بھی لکھنی ہوتی تھی کہ صبح دوپہر شام یہ دوائی، اور ساتھ لکھتے تھے ووٹ بلے کو ڈالنا ہے. یہ حالات تھے. اچھا، وہ ختم نہیں ہوئے. وہ اب بھی حکومت جانے کے بعد، یہ یاسمین راشد صاحبہ کی جب رپورٹس گئی ہیں، اس میں جو تبدیلیاں ہوئی ساری، وہی زومبیز عمران خان صاحب کے چاہنے والے ڈاکٹرز وہاں موجود تھے جو یہ حرکتیں کر رہے تھے. تو ایسے لوگ جوڈیشری میں بھی موجود ہیں. وہ کبھی ٹرک کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ یہ کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے، یاد ہے نا آڈیو، ٹھیک ہے، کبھی گڈ ٹو سی یو، مطلب اوپر سے چلیں، پھر ٹرک والے، پھر وہ گھرال صاحب، وہ جو آڈیوز آ جاتی ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو پھر ہم نے ایک ورک صاحب دیکھے. ورک صاحب کے پاس وہ گیا کیس پرویز الہی صاحب کا، ضمانت کے لیے گئے، انہوں نے کیس ہی اڑا دیا. انہوں نے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، فارغ کیس ہی ختم. مطلب انوکھا کمال یہ دیکھیں کہ عدالت میں گئے ہیں وکیل ان کے پرویز الہی صاحب کے کہ ضمانت دے دیں، ریمانڈ مزید نہ ہو. اچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو کیس ہی نہیں ہے، چھٹی، گھر جائیں جناب. وہ اور بات ہے، وہ جا نہیں سکے آج تک، بلکہ اب تو اڈیالہ جیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہو سکا. لیکن ججز اسی طرح کے تھے. اب تازہ ترین جو کل ہوا ہے واقعہ، عمران خان صاحب کی 2 کیسز میں جو ضمانت کے لیے درخواست گئی ہے، تو ضمانت تو اپنی جگہ ہے. ان کا اگر فیصلہ پڑھیں، انہوں نے پورا کیس ہی اڑا دیا ہے. وہ جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج فاروق فرید صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا. اور مطلب انہوں نے بیسیکلی وہ سارا استغاثہ، گواہ، جرا، سارا کچھ انہوں نے خود ہی کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس ہی غلط ہے. وہ تو بیچارہ معصوم انسان ہے، سیدھا سادہ سا انسان ہے، اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے. یہ کمال کر رہے ہیں ہمارے ججز. اور یہ جج کون ہے؟
اس کی تفصیلات ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے بھی سنا دی ہیں کہ یہ پہلے پیٹ کے بڑے وہ تھے، فین تھے جناب علامہ طاہر القادری صاحب کے، اور اب عمران خان صاحب کے شدید چاہنے والے ہیں. لفظ وہی نا، آپ سمجھ گئے نا. تو عمران خان صاحب کے جو شدید چاہنے والے ہیں وہ ہیں. اچھا، میں ایک تو ویسے مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگتا، اور دوسرا ہمارے آس پاس قریب بہت سارے لوگ ہیں جو عمران صاحب کے چاہنے والے ہیں، عمران خان صاحب کے. ٹھیک ہے یار ہوں، مطلب لیکن کہیں تھوڑا سا نا ریزنیبلی ریشنل بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا لاجیکل بھی ہونا چاہیے، تھوڑا حالات کو، واقعات کو دیکھ کر ان کی اصلیت کی بنیاد پر بھی جج کر لینا چاہیے. صرف جذباتی اور کہنے کی بات ہے کیا ان لوگوں کے پاس انہوں نے آزادی دلوائی ہے، شعور دیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہاں سے ہیں، وہ کوئی ٹینجیبل چیز، کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس بتانے کے لیے. صرف وہ پروپیگنڈا کا شکار ہے، اور یہی کام ہماری جوڈیشری کر رہی ہے. تو اوپر سے نیچے تک جو حالات ہیں، جس قسم کے ججز ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں. اچھا، میں ویسے پرسنلی اس بات کو ہمیشہ ان کے اس فیصلے کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہے ان کا. انہیں یہاں آنا چاہیے، انہیں عدالتوں کا مقابلہ نہیں، عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، مطلب اپنے کیس لڑنا چاہیے انہیں آ کر. ٹھیک ہے، انہیں جو معاملات ہیں ان کو مطابق ڈیل کریں ان کو آ کے، اور اگر اس میں انہیں جیل جانا پڑتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. سیاسی رہنماؤں یا سیاسی کارکنوں کے لیے جیل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کوئی غلط چیز نہیں ہے وہ جائے. اور دوسرا جو میرا آبجیکشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ 75 سال سے زیادہ کا یہ پاکستان ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ وہ جماعتیں ہیں موجودہ بڑی جماعتیں. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بار بار حکومت ملی ہے. عمران خان صاحب 3.5 سال کی حکومت کر کے گئے ہیں. میں پرسوں جو بیٹھک میں بھی بات کر رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملتا، آصف زرداری صاحب کو انصاف نہیں ملتا، مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے انہیں انصاف نہیں ملتا، عمران خان صاحب روتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مستقبل کے ہمارے آنے والے چیف جسٹس اور اس وقت کے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس کے بعد ان کو انصاف نہیں ملتا، تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ پھر یہ ہمارے سیاستدان ہی تو ذمہ دار ہیں. یہ نواز شریف صاحب، یہ زرداری صاحب، یہ عمران خان صاحب، یہی ذمہ دار ہے. کیونکہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی اگر میری کسی سے امید ہے تو وہ ان لوگوں سے ہے. مجھے جنرل باجوہ صاحب سے کوئی امید نہیں تھی کہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. مجھے جنرل فیض حمید سے کوئی امید نہیں تھی کہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، نہ راحیل شریف سے تھی، نہ کسی ایون موجودہ چیف آف آرمی سٹاف یا جنرل عاصم منیر یا DG ISI جو ہیں ہمارے جنرل ندیم انجم، مجھے ان سے ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے نظام انصاف کو ٹھیک کریں گے، وہ ہمارے عدالتی نظام کو ٹھیک کریں گے، وہ ہمارے بلدیاتی نظام کو ٹھیک کریں گے. مجھے ان میں سے کسی سے کوئی امید نہیں ہے اس قسم کی. ان کے اپنے کام ہیں، مجھے ان سے وہ امیدیں ہیں. جنرل عاصم منیر سے اور جنرل ندیم انجم سے میری امیدیں جو ہیں وہ اس ملک کے دفاع کے حوالے سے ہیں، ساری اس ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں. یہ پولیٹیکل چیزوں پہ نہیں ہے. وہ میرے تمام امیدیں ان لوگوں سے ہیں. اگر یہ چیزیں مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، اگر آج خرابی ہیں، تو کہیں نہ کہیں گنجائش رہ گئی ہے، کہیں کمی رہ گئی ہے، کہیں کمزوری رہ گئی ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے. اس کو ٹھیک کریں. آج بھی اس بات کا اعلان کریں، عہد کریں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. صرف ایک فورم ہے پارلیمنٹ، اور وہ ختم ہو رہا ہے. میں بار بار شور میں چاہتا ہوں، یہ 2-3 ہفتے کا وقت ہے. آپ نے جو بھی سٹیپ لینا ہے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لیں. کل کو آ کے پبلک میں کھڑے ہو کے پھر تو اسی طرح جیسے میں تقریریں کر رہا ہوں اس طرح سے شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہوں گے، مریم صاحبہ بھی کر رہی ہوں گی، بلاول صاحب بھی کر رہے ہوں گے. یہ سب سڑک پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں گے. اس وقت ہاتھ میں پاور نہیں ہوگی. آج پاور ہے، پارلیمنٹ کی پاور ہے. اس پاور کو استعمال کریں، اور آج جو چینج کرنی ہے معاملات کے لیے، آج قانون سازی، ہاں اس میں لمیٹیشن ہے، اس وقت قانون سازی نہیں ہو سکتی. بتائیں، اپنا پلان دیں کہ ہم نے یہ قانون سازی کرنی ہے، ہم نے یہ تبدیلیاں کرنی ہے. اس کے ساتھ آئیں تاکہ ہمارا آپ پر بھروسہ قائم رہے، جمہوریت پر بھروسہ قائم رہے ہمارا، ہمیں یہ امید رہے. اور مسئلہ تو یہ ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی ہم، شہباز سپیڈ بڑی مشہور تھی ان کے کاموں میں، بہت سی چیزوں پہ اختلاف بھی ہے، لیکن بہت سارے انہوں نے کام کیے بھی ہیں، نو ڈاؤٹ. اچھا، وہ نظر آتے ہیں. وہ اب شہباز شریف صاحب اور ان کی سپیڈ کو سب اکنالج کرتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں ذکر کیا، لیکن اب شہباز شریف صاحب نے محسن نقوی صاحب کی تعریف کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں محسن سپیڈ جو ہے وہ قابل ستائش ہے. محسن نقوی صاحب ہمارے بنے ہیں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ، اور وہ کام کر رہے ہیں، بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں. اگرچہ
جے ڈی دیکھی جائے ان کی تو شاید ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بیٹھیں اور الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں کہ ٹھیک ہے جو سورسز یا ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں الیکشن کے لیے وہ کرے، لیکن وہ ایک بطور وزیر اعلیٰ فل فلیج وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہیں بارش ہو گئی ہے، سڑک پہ پانی کھڑا ہے، ادھر گئے ہوئے ہیں، جیسے شہباز شریف صاحب جاتے تھے، لیکن بہرحال وہ کام کر رہے ہیں۔ سڑک ٹوٹی ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ وہ درباروں پہ اگر کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے وہ چیک کریں، اگر کوئی فلائی اوور بن رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، مطلب ہر طرح کے کام۔ وہ آٹا تقسیم ہو رہا تھا ادھر جا رہے ہیں، ہاسپٹلس میں مریض ہیں وہاں جا رہے ہیں، کوئی اپ گریڈیشن ہوئی ہے، ہیلتھ سسٹم نیا بنا ہے ادھر جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں خود دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جو 2 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں بہت برا حال ہے، سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے، یہ نہر کے کنارے سڑک بیٹھ گئی ہے مسلم ٹاؤن کے ایریا میں، باقاعدہ بڑے بڑے شگاف پڑ گئے ہیں سڑک پہ، یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ سڑک ٹوٹ گئی ہے، ہاسپٹلس میں پانی بھر گیا ہے، لاہور کے ہاسپٹلس میں، جنرل ہاسپٹل ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، ان کی ایمرجنسیز میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح کے واقعات ہر صوبے میں ہوتے ہیں۔ سندھ کے لیے لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ جب بھی زیادہ بارش ہوگی تو ہمارا بھی اب ایئرپورٹ کے ایریا میں بھی پانی بھرا ہوا ہے، جہاں جہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں حکومتی ادارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا، لیکن چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اپنے آپ کو نگران وزیر اعلیٰ کے بجائے فل فلیج وزیر اعلیٰ سمجھ کے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ حضور کوئی ایسی ورکنگ کرے کہ ذرا لانگ ٹرم پلاننگ ہو جائے، تاکہ یہ اس سے ایک دفعہ کی بارشوں میں پانی کھڑا ہونے کے بعد نکالنا صرف کافی نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی کوئی بہتر بندوبست ہو جائے۔ تو لیٹس ہوپ۔ اور اسی وجہ سے میں نے تو آپ کو کل والے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کا نام بطور وزیر اعظم بھی کنسیڈر ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، اور اس وزیر اعظم بن کے اگر وہ اور بہتر کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں، جب تک وہ جتنا عرصہ بھی وزیر اعظم رہیں۔ اور جب حکومت آ جائے، کوئی بھی منتخب حکومت الیکشن کے بعد، ظاہرہ لوگوں کے ووٹ سے جو حکومت بنے گی، ان سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی آسائش کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے کام کریں۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے اور یہی ہمیں آپ سے امید ہے۔ شکریہ۔